बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद व नऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली व सल्लिम अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर आमीन या रब्बल आमीन। अल्हम्दुलिल्लाह जी, हम पढ़ रहे हैं पारा नंबर 4 लन तनालू, और उसमें हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ेंगे सूरह निसा का रुकू नंबर 3, जो कि आगाज़ हो रहा है आयत नंबर 15 से। इंशाअल्लाह ताला हम पढ़ेंगे आयत नंबर 22 तक। 8 आयत हैं इस रुकू में, और सबसे पहले हम करेंगे इसका मुख्तसर खुलासा। उसके बाद हम करेंगे इसका लफ्ज़ी तर्जुमा और अल्फाज की वजाहत। उसके बाद हम इन्हीं आयात की तदबीक करेंगे इंशाअल्लाह ताला। आगाज़ होता है आयत नंबर 15 से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वल्लाती यअतीनल फ़ाहिशता मिन निसाइकुम फ़स्तशहिदू इला आखिर ये आयत मुबारक हैं। इसमें ज़िक्र किया गया है, अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमा दिया बदचलन औरतों और मर्दों के अहकाम। रुकू नंबर 14 में आयत नंबर 15 से 24 आगे आएगी इंशाअल्लाह ताला। 22 तक भी बाकी सारे अहकाम जो हैं वो औरतों और मर्द कंबाइन दोनों के बारे में अल्लाह सुब्हानो तआला ने फरमाए हैं। अगर कोई औरत बदचलन यानी ज़ानिया हो तो अपने 4 मोतबर आदमियों की गवाही लो और ऐसी औरत को घर में बंद कर दो यहाँ तक कि वो उम्र पूरी करे या अल्लाह कोई राह उसके लिए पैदा कर दे, यानी ये वो वादा है जिसे सूरह नूर में पूरा किया गया। इसी तरह अगर कोई 2 शख्स मर्द औरत या मर्द मर्द बदचलनी यानी ज़िना या लवातत करे तो इन दोनों को अजियत पहुँचाओ। अगर वो दोनों तौबा कर लें और अपने आप की इस्लाह कर लें तो उन्हें छोड़ दो। अल्लाह तौबा कबूल फरमाने वाला है। बेशक ज़िना की आखिरी और कतई हद सूरह नूर में वारिद हुई है। इससे पहले इन्हीं आयात के मुताबिक ज़िना की सज़ा दी जाती थी। आगे फिर तौबा का जिक्र इन्नमत तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीना यामलून अस्सूअ आयत नंबर 17 में आएगा। सच्ची तौबा ऐसे लोगों की तौबा है जो गुनाह के बाद पशिमान हों। ऐसे ही लोगों की तरफ अल्लाह अपनी रहमत से लौट आता है, लेकिन इसकी तौबा सच्ची नहीं जो तमाम उम्र बुराइयां करता रहा। जब मौत का वक्त करीब आया तो कहने लगा अब मैं तौबा करता हूँ। ऐसे ही वो लोग जो कुफ्र की हालत में मरते हैं उनकी जगह दोज़ख है। फिर आगे अहद जाहिलियत का जिक्र किया गया है। अहद जाहिलियत की एक रस्म का ख़ात्मा किया गया। जब कोई मर्द मर जाता तो उसका माल उसके वारसों के कब्ज़े में आ जाता, इसी तरह उसकी बीवी भी उनके कब्ज़े में। तो मुख्तलिफ़ तरीक़ों से उनको मजबूर किया जाता कि महर छोड़ दें या जो माल हो वो उनके कब्ज़े में चला आए। इस तरह की नाइंसाफ़ियों से रोक दिया गया। यहाँ हुक्म हुआ कि औरतों को माल मीरास समझकर उन पर ज़बरदस्ती करके उन्हें रोक रखना दुरुस्त नहीं है। उनको इख्तियार है कि वो जिससे चाहें निकाह करें, दूसरे का कोई इख्तियार नहीं है। अगर वो सरीह बदचलनी करने लगें तो रोको। हर हालत में हुस्न माशरत से पेश आओ। अगर तुम्हें औरत की कोई बात पसंद ना हो तो सब्र तहम्मुल से काम लो। हो सकता है कि इसमें कोई खूबी भी हो और अल्लाह ने तुम्हारे लिए इसमें फ़ायदा रखा हो। अगर हुस्न माशरत के साथ निबाह ना हो तो दूसरी कर लो, लेकिन उसको जो कुछ महर दे रखा था वो वापस नहीं लेना। अलहदगी के वक़्त उसको वापस मत लो। ये ना करो कि अपना दिया हुआ माल बहतान लगाकर जुल्म से वापस ले लो। जब मर्द औरत निकाह के बाद सोहबत कर चुके तो मेहर मर्द पर वाजिब है। अब कैसे इसको वापस लेना जायज़ है? हाँ, अगर वो खुशी से मेहर माफ़ कर दे जबकि निकाह के वक़्त पक्का कौल करार कर चुकी हो। उन औरतों को अपने निकाह में ना लाओ जो कि तुम्हारे बाप के निकाह में आ चुकी हैं, यानी जिनको तुम्हारे बाप अपने निकाह में ला चुके हों, तुम्हारी माएँ बन चुकी हों, उनके साथ निकाह आदमी के लिए जायज़ नहीं है। अहद जाहिलियत में ये हो रहा था। अब इस्लाम के बाद पहले जो हो चुका, आइंदा के लिए ये बड़ी बेहयाई की बात है, इससे रोक दिया गया। अल्हम्दुलिल्लाह जी, ये था हमारा मुख्तसर खुलासा तालीमुल कुरान से। और अब हम देखते हैं कुछ अहवाल अहसनुल बयान से।
بدکار عورتوں کے بارے میں ذکر ہے کہ یہ بدکار عورتوں کی بدکاری کی وہ سزا ہے جو ابتدائی اسلام میں جبکہ زنا کی سزا متعین نہیں ہوئی تھی عارضی طور پر مقرر کی گئی تھی۔ یہاں یہ بھی یاد رہے کہ عربی زبان میں 3 سے 10 تک کی گنتی میں یہ مسلمہ اصول ہے کہ معدود مذکر ہوگا تو عدد مؤنث اور معدود مؤنث ہوگا تو عدد مذکر۔ یہاں اربعہ معدود 4 کا عدد مؤنث ہے، اس لیے اس کا معدود جو یہاں ذکر نہیں کیا گیا وہ محذوف ہے، یقیناً مذکر آئے گا اور وہ ہے رجال، یعنی اربع رجال، جس سے یہ بات واضح طور پر معلوم ہوتی ہے کہ اس بات زنا کے لیے 4 مرد گواہوں کا ہونا ضروری ہے۔ گویا جس طرح زنا کی سزا سخت مقرر کی گئی ہے، اس کے اس بات کے لیے گواہوں کی کڑی شرط عائد کر دی گئی ہے، یعنی 4 مسلمان مرد عینی گواہ، اس کے بغیر شرعی سزا کا اس بات ممکن نہیں ہوگا۔ میں آگے درج کیا ہے کتاب کا عورتوں کے امتیازی مسائل، اس میں انشاءاللہ تعالی جو مسئلہ شہادت نسواں اور عقل و نقل کی روشنی میں ہے اس کتاب کا ذکر کیا گیا، اس میں آپ تفصیل دیکھ سکتے ہیں۔ اس راستے سے مراد زنا کی وہ سزا ہے جو بعد میں مقرر کی گئی، یعنی شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے رجم اور غیر شادی شدہ زناکار مرد اور عورت کے لیے 100 کوڑوں کی سزا، جیسا کہ عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث میں ہے اور یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ بعض نے اس سے اقلام بازی مراد لی ہے، یعنی عمل لواطت، 2 مردوں کا ہی آپس میں بدفعلی کرنا، اور بعض نے اس سے باکرہ مرد اور عورت مراد لیے ہیں، اور اس سے قبل کی آیت کو انہوں نے محصنات یعنی شادی شدہ کے ساتھ خاص کیا ہے، اور بعض نے اس تثنیہ کے صیغے سے مرد اور عورت مراد لیے ہیں، قطع نظر اس سے کہ وہ باکرہ ہو یعنی شادی شدہ۔ ابن جریر طبری رحمہ اللہ تعالیٰ نے دوسرے مفہوم یعنی باکرہ مرد و عورت کو ترجیح دی ہے، اور پہلی آیت میں بیان کردہ سزا کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بتلائی ہوئی سزائے رجم سے، اور اس آیت میں بیان کردہ سزا کو سورہ نور میں بیان کرتا ہے 100 کوڑوں کی سزا سے منسوخ کر دیا ہے۔ اسے تفسیر طبری نے روایت کیا ہے، یعنی زبان سے زجر و توبیخ اور ملامت یا ہاتھ سے کچھ زد و کوب کر لینا اب یہ منسوخ ہے جیسا کہ گزرا۔ اس سے واضح ہے کہ موت کے وقت حالت نزع میں کی گئی توبہ غیر مقبول ہے، جو آگے توبہ کی آیت آ رہی ہے اس کے بارے میں ذکر ہے، جس طرح کہ حدیث شریف میں بھی آتا ہے۔ اس کی ضروری تفصیل سورہ آل عمران کی آیت نمبر 90 میں گزر چکی ہے۔ اسلام سے قبل عورت پر ایک یہ ظلم بھی ہوتا تھا کہ کسی شخص کے مر جانے پر اس کے گھر کے لوگ اس کے مال کی طرح اس کی عورت کی بھی زبردستی وارث بن بیٹھتے تھے اور خود اپنی مرضی سے اس کی رضامندی کے بعد اسے نکاح کر لیتے، یا اپنے بھائی بھتیجے سے اس کا نکاح کر دیتے، حتیٰ کہ سوتیلا بیٹا تک بھی مرنے والے ماں باپ کی عورت کی نکاح کر لیتا، اگر چاہتے تو اسے کسی بھی جگہ نکاح کرنے کی اجازت نہ دیتے اور وہ ساری عمر یوں ہی گزارنے پر مجبور ہوتی۔ اسلام نے ظلم کے ان تمام طریقوں سے منع فرما دیا۔ ایک ظلم یہ بھی عورت پر کیا جاتا تھا کہ اگر خاوند کو وہ پسند نہ ہوتی اور وہ اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہتا تو از خود اس کو طلاق نہ دیتا، جس طرح کہ ایسی صورت میں اسلام نے طلاق کی اجازت دی ہے، بلکہ اسے خوب تنگ کرتا تاکہ وہ مجبور ہو کر حق مہر یا جو کچھ خاوند نے اسے دیا ہے از خود واپس کر کے اس سے خلاصی حاصل کرنے کو ترجیح دے۔ اسلام نے اس حرکت کو بھی ظلم قرار دیا ہے۔ کلی برائی سے مراد بدکاری یا بد زبانی اور نافرمانی ہے۔ ان دونوں صورتوں میں البتہ یہ اجازت دی گئی ہے کہ خاوند اس کے ساتھ ایسا رویہ اختیار کرے کہ وہ اس کا دیا ہوا مال یا حق مہر واپس کر کے خلا کرانے پر مجبور ہو جائے، جیسا کہ خلا کی صورت میں خاوند کو حق مہر واپس لینے کا حق دیا گیا ہے۔ تو اس کی سورہ بقرہ میں انشاءاللہ تعالیٰ جو ہے پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں آیت نمبر 229 میں، اس کو دیکھ لیجیے گا آپ تفسیر کو دوبارہ۔ پھر آگے بیوی کے ساتھ حسن معاشرت کا وہ حکم دیا گیا ہے جس کی قرآن نے بڑی تاکید کی ہے، اور احادیث میں بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی بڑی وضاحت اور تاکید کی ہے۔ ایک حدیث شریف میں یہ آیت کے اسی مفہوم کو یوں بیان کیا گیا ہے: لا یفرق مؤمن مؤمنۃ ان کریہ منہا خلقا رضی منہا آخر۔ صحیح مسلم کی یہ حدیث ہے، مومن مرد یعنی شوہر مومنہ عورت یعنی بیوی سے بغض نہ رکھے، اگر اس کی ایک عادت اسے ناپسند ہے تو اس کی دوسری عادت پسندیدہ ہوگی۔ مطلب یہ ہے کہ بے حیائی اور نشوز و عصیان کے سوا اگر بیوی میں کچھ اور کوتاہیاں ہوں جن کی وجہ سے خاوند اسے ناپسند کرتا ہو تو اسے جلد بازی کا مظاہرہ کرتے ہوئے طلاق نہ دے، بلکہ صبر اور برداشت سے کام لے، یعنی اس طرح سے طلاق دینا جائز نہیں ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں اس کے لیے خیر کثیر یعنی بہت بہتری پیدا فرما دیں گے، یعنی نیک اولاد دے دے گا، یا اس کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے کاروبار میں برکت ڈال دے، وغیرہ وغیرہ بہت ساری مصلحتیں شامل ہیں۔ افسوس ہے کہ مسلمان قرآن و حدیث کی ان ہدایات کے برعکس ذرا ذرا سی باتوں کی وجہ سے اپنی بیویوں کو طلاق دے ڈالتے ہیں، اور اس طرح اسلام کے عطا کردہ حق طلاق کو نہایت ظالمانہ طریقے سے استعمال کرتے ہیں، حالانکہ یہ حق تو انتہائی ناگزیر حالات میں استعمال کرنے کے لیے دیا گیا ہے، نہ کہ گھر کے اجاڑنے کے لیے، عورتوں پر ظلم کرنے اور بچوں کی زندگیاں خراب کرنے کے لیے نہیں دیا گیا۔ علاوہ ازیں اس طرح یہ اسلام کی بدنامی کا بھی باعث بنتے ہیں کہ اسلام نے مرد کو طلاق کا حق دے کر اسے ظلم کرنے کا اختیار دے دیا ہے۔ یوں اسلام کی ایک بہت بڑی خوبی جو کہ اچھائی کے لیے تھی، اس کو خرابی اور ظلم باور کروا دیا گیا ہے۔ خود طلاق دینے کی صورت میں حق مہر واپس لینے سے نہایت سختی کے ساتھ روک دیا گیا۔ قنطارن خزانے اور مال کثیر کو کہتے ہیں، یعنی کتنا بھی حق مہر دیا ہو وہ واپس نہیں لے سکتا۔ اگر ایسا کرو گے تو یہ ظلم یعنی بہتان اور کھلا گناہ ہے۔ ایک دوسرے سے ملاپ کر چکے ہوں ایسے لوگوں کے بارے میں آگے ذکر، یعنی شادی کر چکے ہوں اور شادی کے بعد ملاپ بھی ہو چکا ہو، اس کا مطلب ہم بستری ہے، جسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کنایتاً بیان فرما دیا ہے۔ پختہ عہد سے وہ عہد مراد ہے جو کہ نکاح کے وقت مرد سے لیا جاتا ہے کہ تم اسے اچھے طریقے سے روک لینا، آباد رکھنا یا احسان کے ساتھ چھوڑ دینا۔ زمانہ جاہلیت میں سوتیلے بیٹے اپنے باپ کی بیوی یعنی سوتیلی ماں سے نکاح کر لیتے تھے۔ اس سے روکا جا رہا ہے کہ یہ بہت ہی بے حیائی کا کام ہے۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ کا عموم ایسی عورت سے بھی نکاح کا ممنوع قرار دیتا ہے جس سے اس کے باپ نے نکاح کیا لیکن دخول سے قبل ہی طلاق دے دی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ بات بھی مروی ہے اور علماء اسی کے قائل بھی ہیں، تو اسے تفسیر طبری نے روایت کیا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین جی، یہ تھا ہمارا مختصر خلاصہ۔ اب ہم کرتے ہیں الفاظ کا لفظی ترجمہ اور ان کی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں پناہ میں آتی ہوں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود کی شرارتوں سے بچنے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے نام کی برکات کے ساتھ میں شروع کرتی ہوں جو بڑا مہربان، جو نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ آیت نمبر 15 دیکھ لیجیے۔ واللاتی، اور جو عورتیں، واللاتی جو ہے یہاں پہ اسم موصول ہے، یہ جیسے الذی ہوتا ہے اسی طرح اللاتی ہوتا ہے، اور اللاتی جو ہے یہ اسم موصول جمع مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس۔ یاتینا، وہ آئیں، وہ ارتکاب کریں۔ عطا یاتی سے بھی ہے، یہ بھی جمع مؤنث کا ہی صیغہ آ رہا ہے فعل مضارع کا۔ الفاحشۃ، بدکاری کا۔ من حرف جارہ ہے، سے، نسائکم، تمہاری عورتیں۔ فا، پس، استشہدوا، شہادت لو، گواہی لو، تم گواہ کر لو۔ استشہادن سے ہے گواہی طلب کرنا سے، اور یہ سین جو ہے یہ طلبیہ ہوتا ہے، جب کسی کے معنی میں طلب کا مفہوم آتا ہے تو اس کے لیے یہ سین والا مصدر جو ہے استعمال کیا جاتا ہے۔ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ یہ بھی ہمارے پاس۔ علیہن، علی حرف جارہ ہے، پر، ہن، ان عورتوں کے لیے جمع مؤنث کا صیغہ یہ بھی ضمیر آ رہی ہے۔ علیہن، ان پر، اربعتن، چار کی، یعنی چار مردوں کی۔ منکم، من بھی حرف جارہ ہے اور کم ضمیر جوڑی گئی ہے ساتھ میں، اپنے لوگوں میں سے۔ فا، پس، ان، اگر، شہیدو، وہ گواہی دیں۔ شہیدہ یا شہدو سے ہے یہ بھی ہمارے پاس، اور یہ فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ گواہی دیں۔ شہدن اس کا مادہ ہے۔ فا، تو، امسکو، بند رکھو، ہن، ان کو۔ امسکو ہمارے پاس فعل امر جمع مذکر کا حاضر کا صیغہ آ رہا ہے، اور ہن آگے جو ہے وہ جمع مؤنث کی ضمیر ہے۔ فی حرف جارہ ہے، میں، البیوتی، گھروں میں، بیتن کی جمع ہے بیوت، حتیٰ، یہاں تک کہ، یتوفاہن، کام تمام کر دے ان کا۔ یتوفا جو ہے یہ ہمارے پاس توفن سے ہے، مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ۔ یتوفا، یہاں تک کہ وہ وفات دے دیں یعنی وہ پورا لے لیں۔ ہن، ان کا، الموت، موت، ان کا کام تمام کر دے یعنی کہ ان کو موت آ جائے اتنے عرصے تک۔ او، یا،
यजअल बना दे, निकाल दे। जअल यजअलु से है, और ये हमारे पास फ़ेल मुज़ारे वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है। जअलुन इसका मादा है, अल्लाहु इसका इसम फ़ाइल ज़ाहिर मौजूद है। अल्लाह ताला, लहुन्ना लाम हर्फ जारा है, लिए, हुन्ना उनके, उनके लिए, सबीलन कोई रास्ता, कोई राह। वाह, और अल्लज़ानी दो मर्द, दो लोग, ये भी इसम मौसूल है और जमा मुज़क्कर का मुसन्ना का सीगा आ रहा है हमारे पास। अल्लज़ीज़ का वाहिद होता है, ये अल्लज़ानी है, यानी मुसन्ना के लिए दो मर्दों के लिए ज़िक्र हो रहा है। यअतियानी इर्तिकाब कर लें, या बदकारी का उसका इर्तिकाब कर लें, वो ले आएँ, ये भी मुसन्ना का ही सीगा है। हा उस बदकारी का। मिनकुम तुम में से, फ़ा तो, आज़ू उन दोनों को तुम ईज़ा दो। ईज़ा उन से है, अमर जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा, यहाँ मारने पीटने की तरफ इशारा है। हुमा उन दोनों को, यानी दो मर्दों को अगर देख लो तो उन दोनों को मारो, उनको तकलीफ़ दो। फ़ा फिर इन, अगर ताबा वो दोनों तोबा कर लें। ताबा वाहिद होता है इसका, ये भी फ़ेल माजी का मुसन्ना का सीगा हमारे पास मुज़क्कर का, और तौबुन इसका मादा है। ताबा यतूबु से। वाह, और असलहा वो नेकुकार हो जाएं। ये सारे मुसन्ना के सीगे आ रहे हैं जो दो अफराद के लिए इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तस्निया का अलिफ आगे मौजूद है। फ़ा तो, आरिदू तुम दरगुजर करो, पीछा छोड़ दो, किनारा कर लो। एरादुन से है, ये भी अमर जमा मुज़क्कर हाजिर का सीगा है। अनहुमा उन दोनों का। अन हरफ जारा है, हुमा आगे ज़मीर जोड़ी गई है। इन्ना हरफ नासिबा है, बेशक। अल्लाह इसका इसम मंसूब। अल्लाह ताला काना है, काना भी फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है। तव्वाबन तोबा कबूल फरमाने वाला। रहीमन बहुत मेहरबान। इन्नमा सिवाय इसके नहीं के, अत्तौबतु तौबा कबूल करना। अला हरफ जारा है, पर। अल्लाही अल्लाह ताला। लाम हरफ जारा है, लिए। अल्लज़ीना वो लोग जो। अल्लज़ीना वही अल्लज़ानी पीछे आ गया मुसन्ना का सीगा, और अल्लज़ीना जमा मुज़क्कर का इसम मौसूल आ रहा है हमारे पास। लिल्लज़ीना इन लोगों के लिए जो, यामलूना वो अमल करते हैं। ये भी हमारे पास अमील यामलू से है, अमलुन इसका मादा है, और ये फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा है। अस्सूआ बुराई का। बी हरफ जारा है, जहालतिन नादानी, नादानी से, बिजहालतिन नादानी से। सुम्मा फिर। यतूबूना वो तोबा कर लेते हैं। ताबा यतूबू से, ये भी फ़ेल मुज़ारे जमा मुज़क्कर गायब का सीगा आ रहा है। तौबुन तौबतुन इसका मादा है। मिन हरफ जारा है, से, करीबिन करीब या जल्द। फ़ा बस। उलाइका ऐसे ही लोग, यतूबु मेहरबानी करते हैं, वो तोबा करते हैं, ये इसका वाहिद का सीगा आ गया फिल मुज़ारे। अल्लाहु अल्लाह ताला, अलैहिम उन पर। अब पहले यतूबूना तोबा करते हैं वो लोग, आगे सीगा आ गया वाहिद का मुज़क्कर का जो है वो अल्लाह ताला के लिए, और इसका इसम फ़ाइल ज़ाहिर भी आ गया। अल्लाहु तोबा कर मकबूल कर लेता है या मेहरबानी फरमा लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है अल्लाह ताला अलैहिम उनकी तोबा। वाह, और काना है अल्लाहु अल्लाह ताला, अलीमन सब कुछ जानने वाला, खूब जानने वाला, हकीमन हिकमत वाला। वाह, और लईसत नहीं है, अत्तौबतु तौबा। लईसा फ़ेल नाकिस है, और यहाँ पे वाहिद मुन्नस गायब का सीगा आ रहा है, क्योंकि अत्तौबतु जो है वो आगे मुन्नस का ही सीगा आ रहा है। लिल्लज़ीना ऐसे लोगों की जो, यामलूना वो अमल करते हैं, अस्सय्यिआती बुरे काम का। सौ उनकी जमा है सय्यिआत, बुरे काम करते रहते हैं, यानी बार बार गुनाह करते रहते हैं और साथ साथ तौबा भी करते रहते हैं, या जब उनको मौत का वक्त आता है तो वो तौबा उस वक़्त करते हैं। तो ऐसे लोगों की तौबा कबूल नहीं की जाती। हत्ता यहाँ तक कि, इज़ा जब, हज़ारा आ मौजूद हो, हाजिर हो जाए। हज़ारा हमारे पास फ़ेल माजी वाहिद मुज़क्कर गायब का सीगा है, हाज़िरुन इसका मादा है, जिसके बारे में आप देखिए हदीस मुबारक में भी, क़ुरान में भी फ़िरऔन का ज़िक्र आया है कि जब उसने मौत को सामने देख लिया तो उसने उस वक़्त तौबा की।
لیکن اللہ نے اس کی توبہ قبول نہیں کی تھی۔ تو یہاں بھی اسی طرح سے ذکر ہے حتیٰ اذا حضر، یہاں تک کہ جب آ پہنچے، آ موجود ہو، احد ایک کو، کسی ایک کو، ہم ان میں سے، یعنی گناہ کا ارتکاب کرنے والوں کا ذکر ہے، ان میں سے الموت موت، قولا تو وہ کہے، قولا بھی ہمارے پاس ہے فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ، قولا یقولو سے قول اس کا مادہ ہے، انی انا حرف ناصب پہ آگے یا متکلم جو ہے وہ ضمیر جوڑی گئی ہے، بے شک میں، تبتو میں توبہ کرتا ہوں یا میں نے توبہ کی، میں نے توبہ کی، میں باز آیا، باب نون سے ہے، تابہ یتوب سے، توبتن اس کا مادہ ہے، اور یہ ماضی واحد متکلم کا صیغہ ہے جو کہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ آل آنا اب، آج، و اور لا نہ الذین ان لوگوں کی جو یموتون وہ مرتے ہیں، ماتا یموتو سے یہ بھی فعل مضارع جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے اور موتن اس کا مادہ ہے، و اور یا واؤ یہاں پہ حالیہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں، حالانکہ ہم وہ کفارن کافر ہوں، جو کافر ساری زندگی کفر میں ہی حالت میں گزار دی، انہوں نے کفر کے حال میں ساری زندگی بسر کر دی، اور موت کے وقت وہ کہیں کہ میں توبہ کرتا ہوں، ایسے شخص کی بھی توبہ قبول نہیں ہوتی۔ اولئک ایسے ہی لوگ، اعتدنا تیار کیا ہم نے، یہ بھی فعل ماضی کا جمع متکلم کا صیغہ آ رہا ہے، مذکر و مؤنث دونوں کے لیے آتا ہے۔ اعتدنا تیار کیا ہم نے، لہم ان کے لیے، عذابن عذاب، علیمن دردناک، یا ایہا الذین اے لوگو جو آمنو ایمان لائے ہو، آمنا یؤمنو سے ہے، یہ بھی فعل ماضی جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے ہمارے پاس، اور امن اس کا مادہ ہے، لا نہیں، یحل جائز، حلال، حل یحل سے ہے، حلالتن بھی ہوتا ہے اور حلالن بھی ہے، اس کا مادہ نہیں جائز، یہ فعل مضارع واحد مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے اور لائے نفیس پر داخل ہے، لکم تمہارے لیے، ان یہ کہ، ترثو تم وارث بن جاؤ، تم میراث میں لے لو، باب ہاتھ سے ہے، حسبن سے، وراثتن سے مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، النساء عورتوں کے، کرہن زبردستی یعنی ناپسندیدہ طریقے سے، و اور لا تعدلو مت تم تنگ کرو یا تم بند کرو، تم روک رکھو، نہ تم منع کرو، ہن ان کو، لی تاکہ، تذہبو تم لے جاؤ، باب فا سے ہے فتحن سے، ذہابن سے، اور لے جانا کے معنی سے ہے، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، لام جو ہے یہ ہمارے پاس لام تعلیل ہے، لام کئی جو کہ تاکہ کے معنی دیتا ہے، لام کئی ہے ہمارے پاس جو تاکہ کا معنی دیتا ہے، اور اس نے تذہبونا کا نون ڈراپ کر دیا ہے، بی حرف جارہ ہے، ببعدی بعض، ما جو، آتیتمو تم نے دیا، ہن ان عورتوں کو، جو حق مہر کی بات ہو رہی ہے کہ جو حق مہر دے دیا تم نے ان کو، الا مگر، ان یہ کہ، یاتینا وہ مرتکب ہوں، بفاحشتن بدکاری کی، مبینتن کھلے طور پر، واضح طور پر، و اور عاشروہن رہو ان کے ساتھ، عاشرو جو ہے تم نے زندگی گزاری یا تم برتاؤ کرو، معاشرتن سے ہے جس کے معنی باہم زندگی گزارنے اور مل جل کر رہنے کے ہیں، یہ امر جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، تم رہو ان کے ساتھ، بالمعروفی اچھے طریقے سے، معروف طریقے سے، فا پس ان اگر، کرہ تموہن تم ناپسند کرو ان کو، کرہ تمو جو ہے یہ ہمارے پاس ہے کہ تم نے ان کو ناپسند کیا، تمہیں وہ ناگوار گزریں، کرہ تمو اصل میں کرہ تم ہے، واؤ اشبائی ہے، اور باب سین سے یہ آ رہا ہے، کرہن اور کراہتن سے، ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ ہے، اور ہننا آگے جمع مؤنث کی ضمیر لگائی گئی ہے ساتھ میں، فا پس عسا امید ہے یا ہو سکتا ہے، تو شاید ہو سکتا ہے، ان یہ کہ، تکرہو تم ناپسند کرو، یہ بھی اصل میں کیا ہے، تکرہونا تھا، ان نے کیا کیا اس کا نون ڈراپ کر دیا ہے، تم ناپسند کرو یا تم کو بری لگے، باب سین سے ہے، یہ بھی کرہن سے ہی، مضارع جمع مذکر حاضر کا صیغہ، شیئن کسی چیز کو، و اور یجعل وہ کر دے، کون،
اللہ اللہ تعالیٰ. یجعل ہمارے پاس یجعلو تھا آگے اضافت کے لیے، جب ملایا گیا ہے اللہ کے نام کے ساتھ تو پھر یجعل اللہ، اور کر دے بنا دے اللہ اللہ تعالیٰ فی ہی، فی حرف جارہ ہے ہی اس میں، خیرن بہتری، خیر کثیرن بہت، واہ اور ان اگر، اردتم تم چاہو یا ارادہ کیا تم نے، ارادہ یریدو سے ہے، اور یہ ہمارے پاس فعل ماضی جمع مذکر حاضر کا صیغہ آ رہا ہے. اگر تم چاہو استبدالہ بدل لینا، تبدیلی چاہنا، یہ مصدر ہے، استفعال کے وزن پر ہے استبدال. زوجن ایک عورت، مکانن جگہ، زوجن دوسری بیوی کے، ایک عورت یعنی ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی تم بدلنا چاہو. واہ اور تم دے چکے ہو، احداہن پہلی ان کی کو، یعنی ان میں سے جو پہلی بیوی تھی اسے جو کچھ دے چکے ہو، قنطارن بہت سارا مال یا ڈھیر مال ہو، مال کثیر کو کہتے ہیں قنطار. فلا تو نہ، تأخذو تم لو، من ہو اس میں سے، شیئن کچھ بھی، کیا، استفہامیہ ہے یہاں پہ، تأخذون تم لوگے ہو اسے، بہتانن بہتان لگا کر، اور اثمن گناہ یعنی ظلم کر کے، مبینن کھلا یا صریح. اور کیفا، کیفا بھی حرف استفہامیہ ہے، کس طرح، تأخذون تم لے سکتے ہو، اس کو، اور قد تحقیق، افدا مل چکا ہے، وہ پہنچ گیا، بے حجابانہ ملا، افداء سے ہے جس کے معنی فدا میں پہنچنے کے ہیں، ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے یہ بھی. بعدکم بعض تمہارا، الی طرف، بعدن بعض کی. اور اخذنا وہ لے چکی ہیں، یہ بھی فعل ماضی کا جمع مؤنث کا صیغہ آ رہا ہے ہمارے پاس، اخذن اس کا مادہ ہے، اخذ یأخذ سے. منکم تم سے، میثاقن عہد پکا وعدہ، غلیظاً واسق یا پختہ. اور لا تنکحو مت تم نکاح کرو، یہ بھی ہمارے پاس آ رہا ہے لائے نہیں داخل ہوا ہے، فعل مضارع جمع مذکر حاضر کے صیغے پر، نکاح ینکحو پر. ما وہ جو، نکاح نکاح کیا، یہ اس کا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ آگے. آباؤکم تمہارے، آبا و جات یعنی باپ نے، من سے، النسائی جن عورتوں، الا مگر، ما جو، قد سلف تحقیق پہلے ہو چکا. سلفہ بھی ہمارے پاس جو ہے یہ بھی فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، سلفن اس کا مادہ ہے. انہو بے شک یہ، کانا ہے، فاحشتاً نہایت بے حیائی، اور مقتاً ناپسندیدہ ناخوشی کی بات، یعنی بیزاری کی یا بغض رکھنے کی بات جو ہوتی ہے، یہ بھی ہمارے پاس مصدر ہے. وساء اور بہت برا ہے، سبیلا راستہ. الحمدللہ رب العالمین. جی یہ تھا ہمارا لفظی ترجمہ اور الفاظ کی وضاحت. اب ہم انہی آیات کی تطبیق کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن اربعۃ منکم فَإِن شَهِدُوا فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ يَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِيلًا. واللاتی میں فتح قائمہ ہے لام کے اوپر، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، تی میں یا مدہ ہے، یا میں حمزہ ہے جھٹکے سے پڑھیں گے، تی میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. آگے ہمارے پاس یأتینل ہے، اس کو لام کو آپ نے روکنا ہے، سٹاپ کرنا ہے، یأتینل نہیں کہنا، قلقلہ نہیں کرنا. فاحشۃ میں ہا وسط حلق سے ادا کریں گے. من نسائکم میں نون ساکن کا قاعدہ آ رہا ہے، ادغام الغنہ، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں. نسائی میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں. آگے کم میں اظہار شفوی ہو رہا ہے، میم ساکن کا قاعدہ. فاستشہدوا میں سین پر سیٹی کی آواز لائیں گے اور شین پر تفشی پیدا ہوگی، دونوں کو آپ نے حرکت نہیں دینی. دو میں واو مدہ ہے، علیہن میں لئی میں یا لین ہے، اور ہن میں غنہ واجبہ ہے، اکمل غنہ ہوگا، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں.
अरबअतम मिनकुम में रो मुफ़ख़म पढ़ी जाएगी, आइन को वस्ते हलक से अदा करना है। और आगे तम मिनकुम, तनवीन का कायदा है पहले इदगाम अल गुन्ना 2 काउंट करने हैं। आगे मिनकुम में नून साकिन का इख्फा हकीकी होगा, यहाँ भी 2 काउंट करने हैं। फ़इन शहीदू में भी वही इख्फा है, 2 काउंट करने हैं। फ़अम्सिकू हुन्ना में मीम साकिन का कायदा इजहार शफ़ी है, आगे वाव मद्दा और फिर गुन्ने वाजिबा को हम 2 काउंट करेंगे। फिल बुयूती में आपने होंठों को गोल कर लेना है, बा के ऊपर जमा है। यू में और गोल करते हुए आपने उसी तरह से 2 काउंट कर लेने हैं। इसको आपने बयूती नहीं पढ़ना, बुयूती। फिल बुयूती हत्ता में हा बस से हलक से अदा करेंगे, ताकि ऊपर तशदीद है, ऊपर फतहा कायमा है, हत्ता नहीं कहना, हत्ता कहना है। ये तवफ़ा हुन्नल मौतु, वफ़ा पे भी फ़ा के ऊपर तशदीद है, सख्ती कीजिए, ऊपर फतहा कायमा है, 2 काउंट करने हैं। हुन पे गुन्ने वाजिबा करते हुए आगे लाम को मिलाएंगे, लाम को आपने स्टॉप करना है, हरकत नहीं देनी, झटका नहीं देना। मऊतू में वाओ लीन है, यहाँ पे होंठों को नातमाम गोल करते हुए आगे औ में भी यही कायदा है। यज अलल्लाहु, यज में जीम पर कलकला करेंगे और लफ्ज़ जलाला को आगे आपने बोल पढ़ना है। लहुन्ना में वही गुन्ने वाजिबा, सभी लन है, यहाँ पे या मद्दा अदा करके आगे हम वक्फे इब्दाल कर लेंगे, क्योंकि फ़तहतैन है तो इसको अलिफ मद्दा से बदल देंगे। सिर्फ मतिवस करनी है, यानी 2 काउंट करना है। सबीला, बहुत लंबा नहीं खींचना, जैसे आ का साउंड होगा बस इतना ही आपने देना है। तर्जुमा देख लीजिए। मुसलमानों, तुम्हारी औरतों में जो बदकारी का इर्तिकाब कर बैठें उन पर अपने लोगों में से 4 शख्सों की शहादत लो। अगर वो इनकी बदकारी की गवाही दें तो इन औरतों को घरों में बंद रखो यहाँ तक कि मौत इनका काम तमाम कर दे, या अल्लाह इनके लिए कोई और सबील यानी रास्ता पैदा कर दे। आयत नंबर 16 देखिए। वल्लज़ानी यअतियानिहा मिनकुम फ़आज़ूहुमा फ़इन ताबा व अस्लहा फ़अअरिदू अन्हुमा इन्नल्लाहा कान तव्वाबर रहीमा। वल्लज़ानी में आपने दाल के ऊपर फतह कायमा भी अदा करनी है और सीटी की आवाज़ बिल्कुल नहीं आनी चाहिए। इसी तरह या में झटका है, या तिया निहा, दोनों जगह या में और हा में 2 काउंट करने हैं, एक जगह फतह कायमा है, एक जगह अलिफ मद्दा है। आगे मिन कुम में नून साकिन का इख्फा हकीकी है, 2 काउंट करने हैं, और कुम में इजहार शफ़ी मीम साकिन का कायदा होगा। फ़आज़ूहुमा, तीनों जगहों पे हुरूफ मद्दा हैं, पहले फतह कायमा, फिर वाव मद्दा और फिर अलिफ मद्दा, 2 काउंट करने हैं। ताबा में भी नून साकिन का कायदा इख्फा की है, 2 काउंट करने हैं। आगे ताबा नहीं कहना, अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ताबा है, अलिफ मद्दा है, दोनों दोनों को पूरा अदा करना है। इसी तरह से व अस्लहा में आपने 2 ही काउंट करने हैं, या आप इसको अंडरलाइन कर लीजिए, क्योंकि असलहा अगर आप पढ़ लेंगे, अलिफ नहीं अदा करेंगे तो वो वाहिद का सीगा होगा, और असलहा यहाँ पे 2 आदमियों का जिक्र किया गया है, मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल हुआ है, जिसके लिए आपने अलिफ मद्दा पूरा अदा करना है, 2 काउंट करने हैं। फ़अरिदू में रा मुरक़्क़क़ पढ़ी जाएगी, बारीक इसको पढ़ते हुए आगे दौत को पूर पढ़ना है और वाव मद्दा अदा करने हैं, दोनों होंठों को गोल करते हुए। अनहुमा में नून साकिन का कायदा इजहार हल्की है, आगे माँ में अलिफ मद्दा अदा करेंगे। इन्नल्लाह में नून मुशद्दद है, गुन्ने वाजिबा करते हुए आगे लफ्ज़ जलाला को पुर पढ़ना है। काना तव्वाबर रहीमा में वाव मुशद्दद है, सख्ती कीजिए, तव्वा तव्वाबर रहीमा। तनवीन का कायदा आगे आ रहा है, आगे उसके बाद रा है, यहाँ इदगाम बिला गुन्ना करेंगे, गुन्ने की आवाज़ नहीं आनी चाहिए, तनवीन को बिल्कुल स्किप कर देंगे, नून की आवाज़ को। रो मुफ़ख्खम पढ़ेंगे और आगे हा की आवाज़ वस्ते हलक से अदा करते हुए बारीक अदा करेंगे, और रहीमन है, रहीमा हम वक्फे इब्दाल कर देंगे, मादी बस होगी, 2 काउंट करने हैं यहाँ भी। तर्जुमा देख लीजिए। और जो 2 मर्द तुम में से बदकारी करें तो उनको ईज़ा दो, फिर अगर वो तौबा कर लें और नेकुकार हो जाएं तो उनका पीछा छोड़ दो, बेशक अल्लाह तौबा कबूल करने वाला और बहुत मेहरबान है, बेशक। आयत नंबर 17 देख लीजिए। इन्नमत्तौबतु अलल्लाहि लिल्लज़ीन यअमलून अस्सूअ बिजहालतिन सुम्म यतूबून मिन क़रीब।
من قریب فأولئک یتوب اللہ علیہم وکان اللہ علیما حکیما۔ انما التوبۃ دونوں جگہ تشدید ہے، ایک جگہ نون کے اوپر ہے تو غنہ واجبہ کریں گے اور دوسری جگہ تا کے اوپر سختی سے ادا کریں گے۔ انما التوبۃ، تو میں واو لین ادا کریں گے، علی اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، علی اللہ میں لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے۔ آگے یعملون السوء میں سین کے اوپر تشدید سختی سے ادا کیجیے اور اس کے بعد مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بجہالت میں اخفا ہے، تنوین کا قاعدہ، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کریں گے۔ ثم میں سا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے میم مشدد غنہ واجب ادا کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ یتوبون میں واو مدہ ہے، دونوں ہونٹوں کو گول کرتے ہوئے 2 کاؤنٹ کیجیے۔ من قریب میں نون ساکن کا اخفا ہوگا جو کہ پر کیا جائے گا، آگے حروف مستعلیہ میں سے قوف آ رہا ہے، اور قریب میں بھی اخفا باریک ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ پھر آگے تنوین کا قاعدہ ہے یہ بھی۔ فاولئک میں مد متصل واجب ہے، یہاں بھی 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے یتوب اللہ میں بھی لفظ جلالہ کو پر پڑھنا ہے، علیہم میں ہم وقف کر دیں گے، علیہ میں یا لین ہے، میم ساکن کا اظہار شفی ہوگا۔ وکان اللہ میں بھی لفظ جلالہ پر ہے، علیمن حکیمہ میں دھیان رکھیے گا، علیمن نہیں ہے، علیم کا معنی آپ پڑھ چکے ہیں، علیم کہتے ہیں دردناک کو، آگے آ رہا ہے اگلی آیت میں، یہ عین آپ سے حلق سے لازم ادا کرنا ہے، اگر نہیں ادا کریں گے تو پھر آپ دیکھیے معنی کتنا چینج ہو جائے گا۔ یہ ہے علیمن، علیمن حکیمہ، من حکیمہ، یہاں پہ تنوین کا قاعدہ اظہار حلقی ہو رہا ہے، آگے حکیمن وہی وقف ابدال ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اللہ انہی لوگوں کی توبہ قبول فرماتا ہے جو نادانی سے بری حرکت کر بیٹھیں، یعنی جو بوجہ اپنی جذبات کے یا ویسے ہی غلطی کر بیٹھیں اور پھر جلد ہی توبہ کر لیتے ہیں، بس ایسے لوگوں پر اللہ مہربانی فرماتا ہے اور وہ سب کچھ جاننے والا ہے اور خوب حکمت والا ہے۔ بے شک آیت نمبر 18 دیکھ لیجئے۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا۔ وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ میں لئی میں یا لین ہے، آگے تا پہ تشدید ہے، واو لین ادا کریں گے اس کے بعد، اور پھر آگے یعملون السیئات، اگر آپ نے یہاں پہ وقف کرنا ہے تو پھر تا پر ہمس ہوگا، سین اور یا پر تشدید ہے، سختی سے ادا کیجیے گا، یا کے اوپر دھیان رکھنا ہے، سجی نہیں کہنا ہے۔ یہ بار بار میں آپ کو شروع پہلا پارہ سے سمجھا رہی ہوں کیونکہ بہت ساری بہنوں کی یا جو ہے وہ جیم یا شین کی ساؤنڈ ابھی تک محسوس ہوتی ہے، تو تھوڑی سی اس کے اوپر پریکٹس زیادہ کر لیجئے۔ حتیٰ میں تا کے اوپر تشدید ادا کرتے ہوئے مد منفصل جائز ادا کریں گے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ اذا میں دال کو نرمی سے پڑھنا ہے، اذا نہیں کہنا، اذا الف مد ادا کیجئے۔ حضر، ہا وسط حلق سے ادا کریں گے، ضاد کو ہم حافت اللسان سے ادا کریں گے، زبان کی کروٹ اوپر لگائیے اور سختی سے پڑھیں گے، اس کو پر پڑھنا ہے، حروف مستعلیہ میں سے ہے، رو بھی مفخم پڑھی جائے گی۔ احدہم الموت میں ہا باریک ہے وسط حلق سے، اور ہم الموت میں ہا عکس حلق سے سینے کی جانب سے موٹی آواز نکلے گی۔ آگے قولا میں قوف کو پر پڑھیں گے، الف مدہ ہے، انی میں غنہ واجبہ اور یا مدہ ہے، ان کو 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ تبت الآن میں باقی پر قلقلہ کریں گے اور لام کو ہم نے سٹاپ کرنا ہے، اس کو جھٹکا نہیں دینا، تبتل نہیں کہنا، تب تب تل، تل کو سٹاپ کر دیجئے۔ آنا میں حمزہ ہے، آنا نے آئین نہیں کہنا، حمزہ ہے، فتح قائمہ ادا کیجئے۔ وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ دونوں جگہوں پہ واو مدہ ہے، مو اور تو میں 2 کاؤنٹ کیجئے۔ وہم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفی ہے، کفار میں فا کے پر تشدید ادا کرتے ہوئے آگے ہم وقف حذف کر رہے ہیں، یہاں پہ تو ضمتین کو حذف کرنے کی وجہ سے یہاں ساکن ہو جائے گی، را پر پڑھی جائے گی، اگر ملا کے پڑھیں گے تو بھی حرکت کے ساتھ بھی پر ہے اور
جب ہم سٹاپ کرنے لگے ہیں تب بھی یہ ساکن بھی پر پڑھی جائے گی۔ اولئک میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کریں گے۔ اعتدنا، آ، تھوڑا سا منہ کو لیے پہلے حمزہ کی آواز آ کا ساؤنڈ، پیچھے عین کا ساؤنڈ لے کر آنا ہے وسط حلق سے، جس کو سٹاپ کرنا ہے، اس کے اوپر حرکت نہیں دینی کیونکہ آگے دال ہے جس کے اوپر ہم نے قلقلہ کرنا ہے، تو دونوں کو مکس نہیں کر دینا ہے آپ نے۔ اعتدنا، اعتدنا لہم میں میم ساکن کا اظہار شفیع، عذابن علیمن میں عذابن علیما پڑھ دیں گے۔ یہاں پہ تنوین کا قاعدہ اظہار ہلکی ہو رہا ہے ہمارے پاس، اور علیما میں وہی وقف ابدال ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور ایسے لوگوں کی توبہ قبول نہیں ہوتی جو ساری عمر برے کام کرتے رہیں، یہاں تک کہ جب ان میں سے کسی کی موت موجود ہو، اس وقت کہنے لگے کہ اب میں توبہ کرتا ہوں، اور نہ ان کی توبہ قبول ہوتی ہے جو کہ کفر کی حالت میں مریں۔ ایسے لوگوں کے لیے ہم نے عذاب علیم تیار کر رکھا ہے۔ آیت نمبر 19 دیکھ لیجئے۔ یا ایہا الذین آمنوا لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا۔ یا میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ آگے منو میں فتح قائمہ اور واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ لا یحلو میں لام پہ تشدید ہے، سختی کرنے کے بعد ضمہ ہے، ہون کول کر لیجئے۔ لکم میں میم ساکن کا قاعدہ اظہار شفیع ہے۔ ان ترثوا النساء میں ان پہ اخفا حقیقی کریں گے۔ آگے سن نساء میں آپ سا کو نرمی سے پڑھتے ہوئے سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے یہاں بھی۔ اور سا میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنا ہے۔ کرہن ہے، یہاں پہ ہم را مفخم پڑھتے ہوئے کرہا کہہ دیں گے، وقف مطلق ہے، یہاں پہ وقف ابدال کر لیں گے، ٹھیک ہے۔ ولا تعدلوہن میں لا میں الف مدہ، اس کو ولا نہیں پڑھنا، ولا الف مدہ پورا ادا کیجئے، عین کو وسط حلق میں لے جا کے سٹاپ کرنا ہے، اور ضاد کو پر پڑھنا ہے، اوپر ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لینے ہیں۔ لو میں واو مدہ ہے، ہونٹوں کو گول رکھتے ہوئے 2 کاؤنٹ کر لیجئے۔ ہنہ میں غنہ واجبہ ہے، لتذہبوا میں دال نرمی سے پڑھنا ہے، سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، اور بو میں واو مدہ ہے۔ ببعد میں اسی طرح سے عین کو وسط حلق سے سٹاپ کر کے ادا کرنا ہے، اور ضاد کو پر پڑھنا ہے۔ ما آتیتموہن، ما اور الا دونوں جگہوں پہ مد منفصل جائز ہے، یہاں پہ 4 کاؤنٹ کرنا ہے، اور آتیتمو نہیں ہے، اس کو انڈرلائن کر لیجئے، آتیتو ہے، تو ضمہ ہے، ہونٹ گول کر لیں، آگے واو مد ادا کیجئے، اور ہنہ پہ غنہ واجبہ ہے۔ این یأتین میں این میں ادغام الغنہ ہوگا، نون ساکن کا قاعدہ، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، اور حمزہ کو جھٹکے سے پڑھنا ہے۔ این آگے تین میں یا مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بفاحشۃ مبینہ، تن میں ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ مبی یا کی آواز تشدید کی ہے، نیچے کسرہ ہے، سختی کیجیے، لیکن جیم شین نہیں بنانا۔ آگے گول تا ہے، تائے مربوطہ، اس کو ہم وقف حذف کرنے لگے ہیں، تو یہاں پہ ہم وقف ابدال کر لیں گے، اس کو ہاتھ سے بدل دیں گے۔ وعاشروہن میں عین کو وسط حلق سے ادا کرتے ہوئے الف مدہ ادا کیجیے، رو میں واو مدہ، ہن میں غنہ واجبہ ہے۔ بالمعروف میں بھی عین کو وسط حلق سے ادا کریں گے، آگے را مفخم پڑھتے ہوئے واو مدہ کے بعد فا ہم ساکن کر رہے ہیں، وقف جائز ہے، تو یہاں پہ فا پر ہمس ہوگا، بالمعروف۔ فَإِن كَرِهْتُمُوهُنَّ میں پیچھے والی ہی ساری تطبیق ہے۔ فَعَسَىٰ میں مد منفصل جائز ہے، 4 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ان تکرہو میں بھی وہی پیچھے والی ہی تطبیق ہے، کاف کے اوپر آپ نے حمس کرنا ہے۔ آگے شیئا ویجعل اللہ میں شیء میں یا لین ہے، او میں ادغام الغنہ کرنا ہے، تنوین کا قاعدہ 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ یج میں
جیم کے اوپر قلقلہ کریں گے، یجعل اللہ، نام لفظ جلالہ کا جو ہے وہ ہم پر پڑھیں گے، لفظ جلالہ کا اسم جو ہے لفظ اللہ اس کو پر پڑھا جائے گا۔ فیہ میں یا مدہ ہے، خیرن کثیرن میں خی میں خا کو پر پڑھتے ہوئے آگے یا لین ادا کیجیے، اور آگے تنوین کا قاعدہ ہے اخفا کی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ کثیرن ہے یہاں پہ کثیرا پڑھ لیں گے، سا میں سیٹی کی آواز نہیں آنی چاہیے، آگے وقف ابدال کر کے ہم وقف کر لیں گے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ ترجمہ دیکھ لیجئے، مومنوں تم کو جائز نہیں کہ زبردستی عورتوں کے وارث بن جاؤ، اور دیکھنا اس نیت سے کہ جو کچھ تم نے ان کو دیا ہے اس میں سے کچھ لے لو، انہیں گھروں میں مت روک رکھنا، ہاں اگر وہ کھلے طور پر بدکاری کے مرتکب ہوں تو روکنا نامناسب نہیں ہے، اور ان کے ساتھ اچھی طرح سے رہو سہو، اگر وہ تم کو ناپسند ہوں تو عجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناپسند کرو، اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت سی بھلائی پیدا کر دے۔ آیت نمبر 20 دیکھ لیجئے، وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا أَتَأْخُذُونَهُ بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا۔ وہ ان میں اظہار حلقی ہے، نون ساکن کا قاعدہ، آگے ہے ہمارے پاس ادغام ہم کریں گے لیکن ادغام ناقص ہوگا، یعنی آپ نے اس کو مکمل طور پر مدغم کر دینا ہے۔ اردتم یہاں پر دال کا قلقلہ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا، ہم مکمل طور پہ اس کو دال کو تا میں مدغم کر دیں گے۔ اردتم اردتم، 2 ہم مخرج حروف جو ہیں وہ اگر ایک ہی لفظ کے اندر آ جائیں تو وہاں پہ اگر پہلا حروف قلقلہ میں سے ہے تو اس کا قلقلہ ختم کر دیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یہ ہمارے پاس قاعدہ ہے ادغام کا، تو یہاں پہ ہم اس کو قلقلہ نہیں کریں گے بلکہ ہم اس کو مکمل طور پر مدغم کر دیں گے۔ اردتم اردتم استبدال، آگے زوجن میں زے کی آواز سیٹی کے ادا کرتے ہوئے کبھی آواز کے ساتھ پڑھنا ہے، واؤلین ادا کریں گے۔ جم مکانہ میں تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں، آگے زوجوں و آتئی تم میں بھی اسی طرح سے ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ تم میں اظہار شفیع میم ساکن کا قاعدہ، احداہن میں ہا باریک اور ہنہ میں ہا پور پڑی جائے گی، نون مشدد غنہ واجبہ۔ قنطارن، دونوں جگہ اخفا ہے، ایک جگہ نون ساکن کا ایک جگہ تنوین کا، دونوں میں آپ نے فرق کیا کرنا ہے، یہ تھوڑا سا اخفا پر ہوگا، آگے طا آ رہا ہے حروف مستعلیہ میں سے، اور آگے تنوین کے بعد جو فا آ رہا ہے تو وہ ہم باریک رکھیں گے اخفا۔ قنطارن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، منہ میں نون ساکن کا قاعدہ اظہار حلقی کریں گے اور شیئن میں وقف ابدال کر دیں گے، شیئا۔ اتأخذونہ میں خواہ جہاں جہاں آ رہا ہے آپ نے اس کو پر پڑھنا ہے، اوپر زماں ہے، ہونٹ گول رکھیے گا، تأخذو نہیں ہے، تأخذو ہے۔ ہو میں مد صلہ صغریٰ ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ بہتانن میں ہا عکس حلق سے ادا کی جائے گی، پر رکھنی ہے اپنی آواز، اور آگے نو و اسمن یہاں بھی ادغام مع الغنہ ہوگا، دونوں جگہوں پہ تنوین کا قاعدہ آ رہا ہے، ایک جگہ پہ واو آ رہا ہے تو واو کی ساؤنڈ دیں گے، بہتانوا، آگے میم آ رہا ہے تو میم کا ساؤنڈ دیں گے، اسمم مبینہ، لاسٹ میں وقف دال ہے، یہاں پہ 2 کاؤنٹ کر لینا ہے۔ ترجمہ دیکھیے، اور اگر تم ایک عورت کو چھوڑ کر دوسری عورت کرنی چاہو اور پہلی عورت کو بہت سا مال دے چکے ہو تو اس میں سے کچھ مت لینا، بھلا تم ناجائز طور پر اور صریح ظلم سے اپنا مال اس سے واپس لوگے؟ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں کہ کیا تم ایسے طریقے سے ان سے اپنا مال واپس لے لوگے؟ آگے آیت نمبر 21 دیکھیے، وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا۔ وَكَيْفَ میں یا لین ہے، تأخذونہ میں پیچھے والی ہی تطبیق ہے، وقد افضا میں قاف بھی پر ہے، دال کے اوپر قلقلہ کریں گے، وقد اف پہ فا پہ ہمس ہوگا، ضاد کو پر پڑھتے ہوئے اوپر فتحہ قائمہ ہے تو آگے الف بھی پر ہو جائے گا اس کے ساتھ ہی، افضا بعدکم میں ضاد پر پڑھی جائے گی، کم میں اظہار شفیع میم ساکن کا قاعدہ، الا بعدن ہے، اس کو الو نہیں کہنا، الا
بعدیوں دعات کو پر پڑھتے ہوئے تنوین کا قاعدہ ادغام الغنہ ہوگا، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ وَأَخَذْنَا خوا پر ہے، دال باریک رکھنا ہے، دال کے اوپر سیٹی کی آواز بھی نہیں آنی چاہیے۔ منکم میں نون ساکن کا اخفا حقیقی ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ اور کم میثاقن یہاں بھی ٹھیک ہے، میم ساکن کا قاعدہ یہاں پہ ادغام شفیع ہوگا، اس کو بھی 2 کاؤنٹ کرنا ہے۔ میثا میں بھی یا مدہ ہے، الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ آگے قن میں قاف پر پڑھتے ہوئے اظہار حلقی تنوین کا قاعدہ ہوگا، میثاقن غلیظا، غلیظا میں غین بھی پر ہے، ضا بھی پر ہے، آگے وقف ابدال ہو رہا ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور تم دیا ہوا مال کیوں کر واپس لے سکتے ہو جبکہ تم ایک دوسرے کے ساتھ صحبت کر چکے ہو اور وہ تم سے عہد و واثق بھی لے چکی ہے۔ آیت نمبر 22 دیکھ لیجئے، آج کی لاسٹ آیا۔ وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُم مِّنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا۔ ولا میں الف مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ تنکحو میں بھی نون ساکن کا قاعدہ اخفا حقیقی ہے یہاں بھی، اور آگے واو مدہ ہے، 2 کاؤنٹ کیجئے۔ ما نکح آباؤکم من النساء، آ میں فتح قائمہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ با میں مد متصل واجب ہے، 5 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے آبا نہیں ہے، آبا ہے، ہون کول کر لیجئے۔ کم من النساء میں میم ساکن کا قاعدہ ہمارے پاس آ رہا ہے ادغام شفی، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ آگے نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، یہ بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ سائی میں ہمارے پاس مد متصل واجب ہے، یہاں پہ ہم 5 کاؤنٹ کریں گے۔ الا ما قد سلف میں الف مدہ ہے دونوں جگہوں پہ، الا بھی ما بھی، یہاں بھی 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ قوف کو پر پڑھتے ہوئے آگے دال پر قلقلہ کریں گے۔ قد سلف میں فا پر ہمز کریں گے۔ انہو میں نون مشدد ہے، غنہ واجبہ کریں گے، آگے مد صلہ صغرا ہے، 2 کاؤنٹ کرنا ہے ہو کے پر۔ کان فاحشۃ ومقتا، تو میں ادغام الغنہ ہے، 2 کاؤنٹ کرنے ہیں۔ مقتا میں قوف کو پر پڑھتے ہوئے اس پر قلقلہ کریں گے اور آگے وقف ابدال کر لیں گے۔ وساء میں مد متصل واجب ہے، یہاں بھی 5 کاؤنٹ کرنا ہے، اور سبیلن ہے، یہاں پہ ہم وقف ابدال کر لیں گے، سبیلا۔ ترجمہ دیکھ لیجئے۔ اور جن عورتوں سے تمہارے باپ نے نکاح کیا ہو ان سے نکاح مت کرنا مگر جاہلیت میں جو ہو چکا سو ہو چکا، یہ نہایت بے حیائی اور اللہ کی ناخوشی کی بات ہے اور بہت برا دستور تھا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ یہاں پر ہمارا رکوع تکمیل ہوتا ہے، اب ایک بار اس کو پورا سن لیجئے اور پھر اس کے ساتھ پریکٹس کر لیجئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واللاتی یأتین الفاحشۃ من نسائکم فاستشہدوا علیہن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفاهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا، واللذان يأتيانها منكم فآذوهما فإن تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما۔ إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما۔ وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني
قال إني تبت الآن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذابا أليما يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعدلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلا۔ الحمدللہ رب العالمین۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سے جو غلطی خطا ہوئی اس کو معاف فرماتے ہوئے اپنے پاک کلام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرما لینا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔